बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये एक खुशगवार सुबह थी जब सूरज की नरम किरणें शाही महल के बुलंदो बाला मीनारों से टकराकर दरबार के संगे मरमर पर पड़ रही थी। दरबार में एक अजब सा सुकून था, जहाँ मशीर, दरबारी और वुज़रा अपने रोजमर्रा अमूर में मसरूफ थे। बादशाह, जो अपनी राया की भलाई के लिए मशहूर था, तख्त पर बिराजमान था और अपनी रियासत के मामलात पर गुफ्तगू कर रहा था। अचानक दरबार के वसी दरवाजे धड़धड़ाते हुए खुले और एक खाक आलूदा कासद अंदर दाखिल हुआ। इसकी सांसें फूली हुई थी, चेहरा पसीने में शराबूर था और आंखों में एक गहरी बेचैनी झलक रही थी। वो घुटनों के बल झुककर आजिज़ी से बोला, अलीजा, एक बहुत बड़ी मुसीबत हम पर आन पड़ी है। बादशाह ने अपनी तेज नजरें कासद पर गाड़ दी और हुक्म दिया, कहो क्या मामला है। कासद ने गहरी सांस लेते हुए अतला दी, सुल्ताने मौज़म, हमारी रियासत के दूर दराज गाँव में एक हौलनाक सैलाब आ चुका है। बहुत बड़ी लहरें बस्तियां बहा ले गई हैं, घरों के मलबे पानी में तैर रहे हैं, खेत खंडरात में तब्दील हो चुके हैं और बेशुमार अफराद लापता हो गए हैं। बच्चे यतीम हो चुके हैं, औरतें बेयारो मददगार बैठी रो रही हैं और मर्द अपने प्यारों की तलाश में दर बदर फिर रहे हैं। गाँव में क़यामत का सा मंजर है। ये सुनकर दरबार में एक सन्नाटा सा छा गया। सब दरबारी हैरत और अफसोस में मुब्तला हो गए, मगर सबसे ज्यादा असर बादशाह पर हुआ। वो अपने तख्त से उठा और दरबार में टहलने लगा। इसकी आंखों में गम की परछाइयां साफ दिखाई दे रही थीं। वो हमेशा अपनी राया के दुख दर्द को अपना दुख समझता था। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद इसने महसूस किया। इसने मजबूत लहजे में ऐलान किया, ये मेरा फर्ज है कि मैं अपनी राया की हिफाजत करूं। फौरन अमदादी लश्कर तैयार करो। हम इन मजलूमों को यूं ही बेयारो मददगार नहीं छोड़ेंगे। मैं वादा करता हूं कि इस गांव को फिर से आबाद करेंगे और वहां के लोगों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। बादशाह के अल्फाज में जोश और अज़म था, जिसने दरबार में मौजूद हर शख्स के दिल में हमदर्दी और फर्ज सनाशी की एक नई लहर दौड़ा दी। सभी ने एक ज़बान होकर हुक्म की तामील का वादा किया और फौरी अमदाद कार्रवाइयों की तैयारी में लग गए। मगर कोई नहीं जानता था कि ये तबाही महज एक आजमाइश नहीं, बल्कि एक हैरत अंगेज और नाकाबिले यकीन वाक़ये की बुनियाद बनने वाली थी, जो आने वाले दिनों में पूरी सल्तनत के अकायद और ईमान को हिलाकर रख देगा। सैलाब की तबाहकारियां अपने पीछे एक वीरान बस्ती छोड़ गई थी। जहां कभी जिंदगी खुशी से झूमती थी, वहां अब खामोशी, आहें और सिसकियां थीं। गाँव की गलियां जो कभी बच्चों के कहकों से गूंजती थीं, अब मलबे और पानी से अटी पड़ी थीं। मकानात की छतें गिर चुकी थीं, खेत पानी में डूब चुके थे और दरख्त अपनी जड़ों से उखड़कर जमीन पर बिखरे पड़े थे। गाँव के लोग अपनी बिखरी हुई जिंदगियों को समेटने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग अपने प्यारों तलाश में आह बका कर रहे थे, जबकि कुछ खामोशी से इस आजमाइश को देख रहे थे, जैसे इनके दिल में कोई एहसास ही ना रहा हो। हर शख्स के चेहरे पर एक ही सवाल था, आखिर ये हमारे साथ क्यों हुआ। आहिस्ता आहिस्ता लोगों में ये ख्याल जड़ पकड़ने लगा कि ये सब अल्लाह के अजाब का नतीजा है। गाँव के बुजुर्ग, जो हमेशा इबादत गुज़ार और दीनदार थे, अपने दिल पर हाथ रख कर कहने लगे, हमने तो शायद अल्लाह के अहकामात को भुला दिया था, इसीलिए इसने हमें ये सजा दी है। कुछ लोगों ने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा, हम गुनाहों में डूब चुके थे। झूठ, बेईमानी, सूद, नाइंसाफी और बदअमालियां हमारे दरमियान आम हो गई थीं। शायद इसीलिए ये अजाब आया है। ये एहसास इतना शदीद था कि बहुत से लोग रोने लगे। कुछ मर्द और औरतें अपने हाथ आसमान की तरफ उठाकर तौबा करने लगे। वो अल्लाह से माफी मांग रहे थे, दुआएं कर रहे थे कि वो इनके गुनाहों को बख्श दे और इन पर रहम करे। मस्जिद, जो कुछ दिन पहले सुनसान थी, अब इबादत गुजारों से भर गई थी। फजर से लेकर इशा तक लोग आंसू बहा बहा कर इबादत करने लगे, लेकिन हर शख्स तौबा की तरफ माइल नहीं था। कुछ लोग अब भी मायूसी में डूबे हुए थे। वो अपने नुकसान को देखकर दीवानगी के आलम
में कभी जमीन पर बैठ जाते, कभी टूटे हुए दरो दीवार को घूरते। कुछ के दिल में अल्लाह से गिला था, वो ये सोच रहे थे कि आखिर ऐसा इनके साथ ही क्यों हुआ। कुछ लोग तो इतने बदहवास हो गए कि इनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। हर सुबह जब सूरज निकलता तो लोगों को आंखों में उम्मीद की रोशनी नहीं बल्कि बेबसी के साए होते। हर रात जब अंधेरा छाता तो घरों में चिराग जलने की बजाय आंखों में आंसू जलमलाते। बच्चे अपनी माओ से लिपट कर रोते, बूढ़े अपने लरजते हाथों से आंखें पूंछते और नौजवान अपनी किस्मत पर मातम करते। ये गांव जो कभी खुशहाली और सुकून का मरकज था, अब आजमाइश की भट्टी में जल रहा था। लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि जल्द ही एक ऐसा वाकया पेश आने वाला है जो न सिर्फ इस गांव बल्कि पूरे इलाके की किस्मत बदल कर रख देगा। एक गरीब चरवाहा गांव के लोगों को नसीहत करता है। गांव की तबाहहाली के दरमियान एक शख्स ऐसा था जो खुद भी मुसीबत का शिकार था, मगर फिर भी दूसरों को उम्मीद दिला रहा था। ये शख्स रहमत एक गरीब चरवाहा था जो कभी गांव का एक खुशहाल इंसान था। इसके पास कई भेड़ बकरियां थीं, हरे भरे खेत थे और जिंदगी में किसी चीज की कमी ना थी। मगर वक्त ने पलटा खाया और कुदरती आफात ने इसकी दुनिया तहस नहस कर रख दी। सैलाब ने इसके खेतों को तबाह बर्बाद कर दिया, इसकी बकरियां बहा ले गया और इसका छोटा सा मकान भी जमीन बोस हो गया। अब वो भी बाकी गांव वालों की तरह बेयारो मददगार था, मगर इस सब के बावजूद वो मायूसी के बजाय सब्र और अल्लाह पर ईमान का दामन थामे रहा। जब गांव के लोग गम और बेबसी में डूबे हुए थे तो रहमत ने आगे बढ़कर इन्हें हौसला देना शुरू किया। वो लोगों को जमा करके कहता, मेरे भाइयों और बहनों, जो कुछ हम पर गुजरा है वो हमारी आजमाइश है। ये वक्त मायूस होने का नहीं बल्कि अल्लाह के हुजूर झुकने का है। क्या हमने कभी सोचा कि शायद ये हमारी बदअमालियों का नतीजा है? क्या हमने अपने दिलों में अल्लाह की मोहब्बत को कमजोर नहीं कर दिया था? गांव के कुछ लोग जो पहले ही अल्लाह के गजब से खौफजदा थे, खामोशी से इसकी बातें सुनते रहे। कुछ लोगों ने इस बात में सर हिलाया तो कुछ ने मायूसी से जमीन की तरफ देखा। रहमत ने बात जारी रखी, हमने अपनी जिंदगी में अल्लाह को बुला दिया था, नमाजें छोड़ दी, ज़कात देना छोड़ दी, दूसरों के हकूक पामाल किए और नाजायज कामों में लग गए। हमने अल्लाह की अता करदा नेमतों की कदर नहीं की। मगर याद रखो, हमारा रब बहुत रहीम है। अगर हम आज भी सच्चे दिल से तौबा कर लें तो वो हमें माफ कर देगा और हमारी बस्ती को फिर से आबाद कर देगा। चरवाहे की बातों ने कई लोगों के दिलों पर असर छोड़ा। कुछ लोग जो पहले मायूसी का शिकार थे वो इसकी नसीहत सुनकर आंसू बहाने लगे। कई लोगों ने पहली बार सोचा कि वाकई इन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की थी और शायद यही वजह थी कि इन पर ये आजमाइश आई। हमें क्या करना चाहिए? एक बूढ़े शख्स ने कमजोर आवाज में पूछा। रहमत अली ने जवाब दिया, हमें अपनी जिंदगियों को बदलना होगा। हमें झूठ, धोखा और जुल्म से बाज आना होगा। हमें अपने घरों और मस्जिद में अल्लाह का जिक्र करना होगा और दिन रात दुआ करनी होगी कि वो हम पर रहम करे। अगर हम वाकई दिल से तौबा करेंगे तो अल्लाह हमारी सुन लेगा। आहिस्ता आहिस्ता चरवाहे की नसीहत का असर होने लगा। लोग जो पहले गम में डूबे हुए थे वो अब अपने रब की तरफ रुजू करने लगे। गांव के कुछ बुजुर्ग जो पहले मायूसी में थे वो अब अपनी गलतियों पर नदामत के आंसू बहाने लगे। नौजवान जो पहले किस्मत को कोस रहे थे वो भी नमाजों की तरफ मतवज्जा होने लगे। ये सब एक नेक नियती शख्स की नसीहत का नतीजा था। रहमत ने खुद बहुत कुछ खो दिया था, मगर इसका दिल अल्लाह की मोहब्बत से खाली नहीं हुआ था। इसने अपनी तकलीफों के बावजूद लोगों को अल्लाह की तरफ पलटने का रास्ता दिखाया। मगर किसी को मालूम न था कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसा होने वाला था जो गांव के लोगों को मजीद हैरत में डाल देगा। एक बकरी अजान देने लगेगी और पूरे गांव में एक नई हलचल मच जाएगी। अचानक एक बकरी अजान देना शुरू कर देती है। गांव में तौबा और अल्लाह की तरफ रुजू करने का माहौल बन रहा था। लोग धीरे धीरे अपनी गलतियों का एहसास करके नमाज की तरफ माइल हो रहे थे।
गांव की मस्जिद जो कुछ दिन पहले सुनसान थी अब नमाजियों से भरने लगी थी, मगर किसी को मालूम न था कि एक ऐसा वाकया होने वाला है जो सबको हैरान कर देगा। ये एक पुरसुकून सुबह थी। सूरज की हल्की किरणें मट्टी से भरे मैदान पर पड़ रही थी और दरख्तों के पत्ते शबनम में भीगे हुए थे। गांव के लोग अपने मामलात में मसरूफ थे। कोई अपने तबाहशुदा घर को देख रहा था, कोई अपने बच्चों को संभाल रहा था तो कोई दुआओं में मशगूल था। अचानक फिजा में एक मानूस मगर गैर मुतवक्के आवाज गूंजी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये अजान की आवाज थी, मगर मस्जिद के मीनार से नहीं बल्कि कहीं और से आ रही थी। कुछ लम्हों के लिए सब रुक गए। लोगों ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। ये आवाज कहाँ से आ रही है? किसी ने हैरानी से कहा। आवाज मसलसल आ रही थी और जैसे जैसे लोग इसकी सिमत गए इनकी हैरत और बढ़ती गई। वो एक खुली जगह पर पहुंचे जहाँ एक आम सी बकरी खड़ी थी, मगर ये बकरी कुछ गैर मामूली कर रही थी। वो मुंह खोले वाज़िया अल्फाज में अजान दे रही थी। ये मंजर देखकर लोग सकते में आ गए। कुछ के हाथ दुआ के लिए बुलंद हो गए, कुछ ने बेयकीनी से अपनी आंखें मली और कुछ जमीन पर बैठकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। ये कैसे मुमकिन है? एक शख्स बोला, क्या ये वाकई मौजज़ा है? दूसरे ने हैरानी से कहा, अल्लाह हमें कोई इशारा दे रहा है। एक बूढ़े ने रोते हुए कहा। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर बकरी देखने आने लगे। जो भी सुनता वो हैरत और अकीदत से बकरी के पास पहुंचता और इसके करीब बैठकर इस मंजर को देखता। ये बकरी आम नहीं हो सकती, ये अल्लाह की निशानी है। एक खतून ने जोश से कहा, हमें इससे बरकत हासिल करनी चाहिए। एक और शख्स बोला। रफ्ता रफ्ता लोगों ने इस बकरी को मुकद्दस मानना शुरू कर दिया। कुछ लोग इसके करीब आकर अपनी मुश्किलात के हल के लिए दुआ करने लगे। कुछ इसके कदमों में बैठकर अपनी इल्तिजाएं पेश करने लगे और कुछ तो इसे हाथ लगाकर बरकत हासिल करने की कोशिश करने लगे। ये वाकया गांव में एक नया मोड़ ले आया। पहले जो लोग मायूसी में मुब्तला थे वो अब बकरी की अकीदत में गिरफ्तार हो गए थे, मगर कोई नहीं जानता था कि इस हैरत अंगेज वाक़ये के पीछे एक ऐसा राज छुपा है जो जल्द ही बेनकाब होने वाला था। बकरी की अजान का वाक़या पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल चुका था। जिसने भी सुना वो हैरान और परेशान होकर बकरी को देखने के लिए दौड़ पड़ा। छोटे बड़े, मर्द औरत, बूढ़े और बच्चे सब इस खुली जगह पर जमा हो गए जहां वो बकरी खड़ी थी। हर कोई अपनी आंखों से देखना और अपने कानों से सुनना चाहता था कि वाकई एक बकरी अजान दे रही है। जब लोगों ने करीब जाकर वाज़िया तौर पर बकरी को अजान देते सुना तो एकदम सन्नाटा छा गया। हर चेहरे पर हैरत के आसार नुमाया थे। कुछ लोगों के चेहरों पर अकीदत उभर आई, जबकि कुछ के दिलों में खौफ पैदा हो गया। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? एक नौजवान बोला जो आंखें फाड़कर बकरी को देख रहा था। ये किसी इंसान की आवाज लग रही है, मगर ये बकरी के मुंह से निकल रही है। एक बूढ़े ने कांपती हुई आवाज में कहा, अल्लाहु अकबर, ये अल्लाह की कुदरत का मंजर है। एक औरत ने जज्बाती होकर कहा, इसका अकीदा था कि अल्लाह ने इनकी आजमाइश के दौरान अपनी कुदरत का एक निशान जाहिर किया है ताकि वो राह रास्त पर आ सकें। अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा रहा है। हमें चाहिए कि हम गुनाहों से तौबा करें। एक बुजुर्ग ने आंखों में आंसू लिए कहा, ये हमारे लिए एक निशानी है, हमें इस पर यकीन रखना चाहिए। एक और शख्स बोला। रफ्ता रफ्ता लोग बकरी की ताजीम करने लगे। कुछ लोगों ने इसे हाथ लगाकर बरकत हासिल करने की कोशिश की तो कुछ ने इसके करीब बैठकर दुआएं करने लगे। ये आम बकरी नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से एक बरकत है। किसी ने कहा, हमें इसकी इज्जत करनी चाहिए, शायद इसी के जरिए हमारी मुश्किलात दूर हो जाएं। एक और आदमी बोला, मगर हर कोई यकसा अकीदा नहीं रखता था।
کچھ لوگ خوف زدہ تھے، انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے یا پھر کوئی اور راز اس کے پیچھے چھپا ہے۔ یہ کوئی جادو تو نہیں؟ ایک آدمی نے شک بھری نظروں سے بکری کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر یہ واقعی اللہ کا معجزہ ہے تو ہمیں اس پر ایمان لانا چاہیے، مگر اگر یہ کسی انسان کی چال ہے تو ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا۔ ایک اور شخص نے آہستہ سے کہا۔ اب گاؤں میں دو طرح کے خیالات پیدا ہو چکے تھے۔ کچھ لوگ مکمل عقیدت میں مبتلا ہو کر بکری کو مقدس مان رہے تھے، جبکہ کچھ لوگ اس حیرت انگیز واقعے کے پیچھے چھپے راز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ واقعہ گاؤں میں ایک نئے باب کا آغاز کر چکا تھا۔ لوگ بکری کو دیکھنے کے لیے دور دراز سے آنے لگے، کچھ اس سے برکت لینے اور کچھ محض اپنی آنکھوں سے اس ناقابل یقین حقیقت کو دیکھنے کے لیے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس معجزے کے پیچھے ایک ایسا بھید چھپا ہے جو جلد ہی سب کے سامنے آنے والا تھا۔ بکری کی اذان کا حیرت انگیز واقعہ گاؤں میں ایک نئی ہلچل مچا چکا تھا۔ ہر شخص اس ناقابل یقین معجزے پر بات کر رہا تھا۔ لوگ اس بکری کو دیکھنے کے لیے دور دراز سے آنے لگے اور گاؤں کی سنی گلیاں ایک بار پھر ہجوم سے بھرنے لگیں۔ مگر اس پورے واقعے میں ایک اور چیز بھی تبدیل ہو رہی تھی۔ وہ چرواہا جو کل تک محض ایک غریب اور بے بس شخص تھا، آج پورے گاؤں میں عزت اور عقیدت کی نظر سے دیکھا جانے لگا۔ یہ وہی چرواہا تھا رحمت، جو کچھ دن پہلے تک لوگوں کی نظروں میں محض ایک عام آدمی تھا۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جس کی باتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی اور جس کی غربت کا مذاق بنایا جاتا تھا۔ سیلاب کی تباہ کاریاں نے اس سے سب کچھ چھین لیا تھا اور وہ باقی گاؤں والوں کی طرح مشکلات میں گھرا ہوا تھا، مگر اس کے باوجود وہ اللہ پر بھروسہ رکھتا تھا اور لوگوں کو صبر اور دعا کی تلقین کرتا تھا۔ لیکن جب بکری نے اذان دی تو حالات یکسر بدل گئے۔ وہی چرواہا جسے کل تک کوئی خاص عزت نہیں دیتا تھا، آج سب کی زبان پر تھا۔ لوگ اب اس کی ہر بات کو غور سے سننے لگے اور اس کے ہر لفظ کو اللہ کا پیغام سمجھنے لگے۔ رحمت کی بکری کو ایک مقدس نشان سمجھا جانے لگا اور چونکہ وہ چرواہا ہی اس کا مالک تھا، اس لیے لوگ یہ بھی ماننے لگے کہ وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کا خاص بندہ ہے۔ یہ چرواہا نیک آدمی ہے، اسی لیے اللہ نے اس کے ذریعے ہمیں یہ نشانی دی ہے۔ ایک بزرگ نے عقیدت سے کہا، ہمیں اس کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے، شاید اسی میں ہماری نجات ہو۔ دوسرے نے کہا، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جو پہلے رحمت کو کم تر سمجھتے تھے، اب اس کے پاس جا کر اس سے رہنمائی طلب کرنے لگے۔ کچھ لوگ اس کے ہاتھ چومنے لگے، کچھ اس سے اپنی پریشانیوں کا حل پوچھنے لگے اور کچھ اس کے قریب بیٹھ کر اس کی نصیحتیں سننے لگے۔ اب رحمت کی شخصیت صرف ایک غریب چرواہے کی نہیں بلکہ ایک رہنما کی حیثیت وہ گاؤں کے مرکز نگاہ بن چکا تھا۔ وہ لوگوں کو نیکی اور عبادت کی تلقین کرنے لگا اور لوگ اس کی باتوں کو بڑے غور سے سنتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اپنی زندگیاں نیکی کی راہ پر چلائیں، رحمت کہتا اور لوگ اس بات میں سر ہلاتے۔ یہ بکری ایک معجزہ ہے اور یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اب گاؤں میں رحمت کا اور بھی چرچا بڑھنے لگا، لوگ اس سے مشورے لینے آنے لگے، اس کی باتوں پر یقین کرنے لگے اور اس کی ہر نصیحت کو حکم سمجھنے لگے۔ وہ جو پہلے ایک عام چرواہا تھا اب گاؤں کا سب سے اہم شخص بن چکا تھا۔ لیکن سوال یہ تھا، کیا یہ سب واقعی اللہ کی طرف سے تھا یا اس کے پیچھے کچھ ایسا تھا جو ابھی گاؤں کے لوگوں کی نظروں سے اوجھل تھا؟ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، بکری کے معجزے اور چرواہے کی بڑھتی ہوئی عزت نے گاؤں کے لوگوں میں عقیدت کے ساتھ ساتھ تجسس بھی پیدا کر دیا۔ کچھ لوگوں کے دلوں میں شک ابھرنے لگا، کیا واقعی یہ سب ایک الہی نشانی تھی یا اس کے پیچھے کوئی راز چھپا تھا؟ یہ سوال جلد ہی ایک نیا موڑ جنم دینے والا تھا۔ بکری کی اذان نے پورے گاؤں میں ایک عجب سی تبدیلی پیدا کر دی تھی۔ جو لوگ پہلے مایوسی میں مبتلا تھے اب وہ اس واقعے کو ایک معجزہ مان کر امید اور عقیدت کے راستے پر چلنے لگے۔ رفتہ رفتہ اس بکری
بکری کی تعظیم بڑھنے لگی اور لوگ اسے صرف ایک عام جانور نہیں بلکہ برکت اور رحمت کا ذریعہ سمجھنے لگے۔ ہر روز سینکڑوں لوگ بکری کو دیکھنے آتے، اس کے قریب بیٹھتے اور خاموشی سے اس کا مشاہدہ کرتے۔ کچھ لوگ حیرانی سے اسے تکتے تو کچھ اس کے قدموں میں بیٹھ کر دعائیں مانگتے۔ یا اللہ، اگر تو نے ہمیں یہ نشان دیا ہے تو ہماری مشکلات بھی دور کر دے۔ ایک شخص بکری کے قریب ہاتھ جوڑ کر دعا مانگنے لگا۔ اس بکری کو ہاتھ لگا کر دعا مانگو، شاید تمہاری حاجت پوری ہو جائے، اپنی بیمار بچی کو بکری کے قریب کرتے ہوئے کہا۔ کچھ لوگ اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے اور پھر اپنے چہرے پر ملتے کہ شاید اس طرح برکت حاصل ہو جائے۔ چند دنوں میں لوگوں نے بکری کو محض ایک نشان نہیں بلکہ ایک مقدس ہستی سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ یہ ماننے لگے کہ اس بکری کے پاس کوئی خاص طاقت ہے جو اس کی مشکلات حل کر سکتی ہے۔ یہ عام بکری نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک رحمت ہے۔ گاؤں کے ایک بزرگ نے عقیدت سے کہا، اگر ہم اس کے قریب بیٹھ کر دعا کریں تو ہماری حاجتیں پوری ہو سکتی ہیں۔ ایک اور شخص نے پختہ یقین کے ساتھ کہا۔ یہ عقیدہ اتنا پختہ ہو گیا کہ لوگ بکری کے چاروں طرف بیٹھ کر اپنی دعاؤں کو بلند کرنے لگے۔ کچھ اپنی بیماریوں کا علاج مانگ رہے تھے، کچھ اولاد کی دعا کر رہے تھے اور کچھ اپنے مسائل کا حل چاہتے تھے۔ بکری کے قریب رہنے کے لیے لوگ مختلف طریقے اپنانے لگے۔ کچھ لوگ اس کے چاروں طرف بیٹھ کر ذکر و اذکار کرتے، کچھ اس کے بالوں کو اپنے پاس رکھ لیتے تاکہ یہ ان کے لیے باعث برکت ہو۔ کچھ لوگ اس کے چلنے والی جگہ کی مٹی لے کر اپنے گھروں میں رکھتے، یہ سوچ کر کہ اس سے ان کے گھروں میں خیر و برکت آئے گی۔ کچھ نے تو اس کے قریب بیٹھ کر اپنے بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرا تاکہ وہ بھی بابرکت ہو جائیں۔ چونکہ یہ بکری چرواہے رحمت کی تھی، اس لیے لوگ اب اسے بھی اللہ کا خاص بندہ ماننے لگے۔ وہ اس کے پاس جا کر مشورہ لینے لگے اور اس سے پوچھنے لگے کہ وہ مزید کیا کرے تاکہ ان کی مشکلات ختم ہو سکیں۔ رحمت جو پہلے بس ایک عام چرواہا تھا، اب ایک روحانی شخصیت بن چکا تھا۔ وہ بکری کے پاس بیٹھ کر لوگوں کو نصیحتیں کرتا اور لوگ اس کی ہر بات کو حکم سمجھتے۔ یہ بکری اللہ کی نشانی ہے، ہمیں اس کی عزت کرنی چاہیے، رحمت کہتا ہے، اور لوگ سر جھکا کر اس کی بات مان لیتے۔ اگرچہ زیادہ تر لوگ بکری کو مقدس مان رہے تھے، مگر کچھ ایسے بھی تھے جو شک میں مبتلا تھے۔ ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے، نہ کہ بکری سے، ایک شخص نے ہجوم میں کھڑے ہو کر کہا، مگر لوگ اس کی بات پر دھیان نہ دیتے۔ یہ واقعی اللہ کا معجزہ ہے یا کچھ اور؟ ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا۔ ایک اور آدمی نے آہستہ سے کہا، جیسے اسے کسی راز کا اندازہ ہو گیا ہو۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، لوگوں کی عقیدت بڑھتی گئی، مگر کچھ سوالات بھی اٹھنے لگے کہ یہ واقعی اللہ کی نشانی تھی یا اس کے پیچھے کوئی چالاکی چھپی تھی۔ گاؤں کے کچھ لوگوں نے اس راز کو جاننے کی ٹھان لی اور وہ حقیقت کے قریب پہنچنے والے تھے۔ بکری کی اذان کا معجزہ پہلے ہی گاؤں میں ایک سنسنی پھیلا چکا تھا، مگر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے لوگوں کے عقیدے کو مزید پختہ کر دیا۔ گاؤں کئی دنوں سے شدید بارش اور سیلاب کی تباہ کاریوں کا شکار تھا۔ آسمان مسلسل بادلوں سے گھرا ہوا تھا اور پانی کی لہریں گھروں، کھیتوں اور رستوں کو بہا لے جا رہی تھیں۔ ہر طرف بے بسی کا عالم تھا۔ ایک دن جب گاؤں کے لوگ بکری کے گرد جمع ہو کر اسے عقیدت بری نظروں سے دیکھ رہے تھے، اچانک وہ دوبارہ اذان دینے لگی۔ اس کی آواز صاف اور بلند تھی، جیسے کہ یہ کسی انسان کی آواز ہو۔ یہ دیکھ کر لوگ پہلے ہی حیرت زدہ تھے، مگر جیسے ہی بکری نے اذان مکمل کی، اچانک بارش رک گئی۔ لوگوں نے آسمان کی طرف دیکھا، وہی آسمان جو کئی دنوں سے کالے بادلوں سے بھرا ہوا تھا، اب کچھ حد تک صاف ہونے لگا تھا۔ بادل آہستہ آہستہ چھٹنے لگے اور وہ بارش جو رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی ایک دم تھم گئی۔ پانی کی تیز دھاریں کمزور ہونے لگیں اور رستوں میں کھڑا پانی آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر پورے گاؤں میں شور مچ گیا۔ کچھ لوگ خوشی سے نعرے لگانے لگے، کچھ حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور کچھ عقیدت میں سجدے میں گر گئے۔ اللہ اکبر! یہ واقعی ایک معجزہ ہے، ایک شخص نے بلند آواز میں کہا۔ یہ بکری کوئی عام جانور نہیں، یہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے۔ دوسرے نے کہا،
ہم نے اپنی زندگی میں ایسا واقعہ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اب لوگ اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ یہ بکری اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور اسی وجہ سے بکری کے اذان دیتے ہی بارش رک گئی۔ یہ ہمارے گناہوں کی بخشش کی نشانی ہے۔ ایک بزرگ نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، اگر یہ بکری ہمارے درمیان نہ ہوتی تو شاید ہم تباہ ہو جاتے۔ اب گاؤں کے لوگ بکری کو محض ایک معجزہ نہیں بلکہ ایک ذریعہ سمجھنے لگے۔ وہ ماننے لگے کہ جب بھی انہیں کوئی مشکل پیش آئے گی تو یہ بکری ان کے لیے نجات کا وسیلہ بنے گی۔ کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر بکری دوبارہ اذان دے تو شاید ان کے دوسرے مسائل بھی حل ہو جائیں۔ کچھ نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اگر وہ بکری کے قریب رہیں تو ان کی زندگیوں میں برکت آ جائے گی۔ یہ عقیدہ اتنا مضبوط ہو گیا، لوگ بکری سے اپنی حاجتیں مانگنے لگے اور اس کے قریب رہنے کو باعث سعادت سمجھنے لگے۔ چونکہ بکری چرواہے رحمت کی تھی، اس لیے اب اس کی عزت بھی پہلے سے کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ لوگ اس سے دعا کروانے لگے، اس کی نصیحتوں پر عمل کرنے لگے اور اس کی ہر بات کو حکم سمجھنے لگے۔ رحمت نے ایک سنجیدہ انداز میں کہا، یہ اللہ کی نشانی ہے اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ جو اس بکری کی عزت کرے گا وہ اللہ کی رحمت پائے گا۔ یہ الفاظ سنتے ہی لوگوں کی عقیدت مزید بڑھ گئی، لیکن کچھ لوگ زیادہ تر بکری کو مقدس سمجھنے لگے۔ وہیں کچھ لوگوں کے دل میں شک بھی پیدا ہونے لگا، کیا یہ واقعی اللہ کی نشانی ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور راز چھپا ہے؟ ایک شخص نے آہستہ سے کہا، یہ سب کچھ ایک ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں اس پر مزید غور کرنا چاہیے۔ بکری کی اذان سے بارش رک جانے کے بعد لوگوں کا عقیدہ پختہ ہو چکا تھا، مگر کچھ افراد نے اس واقعے کو گہرائی سے جاننے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کیا یہ واقعی ایک معجزہ تھا یا اس کے پیچھے کوئی ایسا راز تھا جو ابھی سامنے آنا باقی تھا؟ یہ سوالات جلد ہی ایک نئے انکشاف کی بنیاد بننے والے تھے۔ گاؤں میں بکری کے معجزے کی خبریں جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھیں۔ صرف آس پاس کے دیہات ہی نہیں بلکہ یہ سنسنی خیز قصہ شاہی دربار تک بھی پہنچ چکا تھا۔ بادشاہ کے دربار میں روزانہ مختلف علاقوں سے قاصد آتے اور حیرت کے ساتھ اس واقعے کی تفصیلات بیان کرتے۔ حضور، وہ بکری واقعی اذان دیتی ہے، ہم نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، اور جیسے ہی اس نے اذان دی بارش کا سلسلہ رک گیا۔ یہ یقیناً کوئی معجزہ ہے۔ یہ سن کر بادشاہ حیران رہ گیا۔ وہ ایک عقل مند اور دوراندیش حکمران تھا جو بغیر تصدیق کیے کسی بھی چیز پر یقین نہیں کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بعض اوقات لوگوں کا عقیدہ ان کے فیصلے پر اثر انداز ہو سکتا ہے اور حقیقت کچھ اور بھی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس گاؤں جائے گا اور اپنی آنکھوں سے حقیقت دیکھے گا۔ چونکہ بادشاہ جانتا تھا کہ اگر وہ شاہی لباس میں گاؤں جائے گا تو لوگ اس کے سامنے جھوٹ بول سکتے ہیں۔ شاہی لباس میں گاؤں جائے گا تو لوگ اس کے سامنے جھوٹ بول سکتے ہیں یا حقیقت چھپا سکتے ہیں۔ اس لیے اس نے ایک عام مسافر کا بیس بدلنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے قیمتی شاہی لباس کی جگہ سادہ کپڑے پہن لیے۔ اپنے چہرے کو چھپانے کے لیے ایک دھول سے اٹا ہوا عمامہ پہن لیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک عام لاٹھی تھی تاکہ وہ ایک مسافر یا درویش لگے۔ اس کے ساتھ صرف ایک وفادار خادم تھا جو بیس بدل کر اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ ہمیں بس عام لوگوں کی طرح گاؤں میں جانا ہوگا، کوئی بھی ہمیں بادشاہ کے طور پر نہ پہچانے، بادشاہ نے اپنے خادم سے کہا، اور دونوں گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی بادشاہ اور اس کا خادم گاؤں میں پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک عجب سا ماحول تھا۔ لوگ بکری کے ارد گرد جمع تھے جیسے وہ کوئی مقدس ہستی ہو۔ کچھ لوگ اس کے قریب بیٹھ کر دعائیں مانگ رہے تھے، کچھ لوگ اس کے جسم پر ہاتھ پھیر رہے تھے اور کچھ اس کے پیروں کی مٹی لے کر اپنے گھر کو لے جا رہے تھے۔ ایک طرف چرواہا رحمت لوگوں کو واعظ دے رہا تھا اور انہیں نصیحت کر رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر بادشاہ کو شدید حیرت ہوئی۔ یہ معاملہ کچھ عجیب لگ رہا ہے۔ اس نے خادم کے کان میں سرگوشی کی۔ بادشاہ نے ایک عام مسافر کی طرح گاؤں کے لوگوں سے بات چیت شروع کی تاکہ حقیقت معلوم کر سکے۔ یہ بکری کیوں خاص ہے؟ اس نے ایک بزرگ سے پوچھا۔ بزرگ نے عقیدت سے جواب دیا، یہ کوئی عام بکری نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک نشان ہے۔ اس کی اذان نے ہمیں بچایا ہے۔
کیا واقعی؟ اور کیا تم نے خود اسے اذان دیتے سنا ہے؟ بادشاہ نے مزید پوچھا۔ ہاں، جیسے ہی اس نے اذان دی بارش رک گئی۔ اگر یہ بکری نہ ہوتی تو ہم سب تباہ ہو جاتے، بزرگ نے پورے یقین سے کہا۔ یہ جواب سن کر بادشاہ اور زیادہ متجسس ہو گیا۔ اس نے ایک اور شخص سے پوچھا، اور تم لوگ اس سے دعائیں کیوں مانگ رہے ہو؟ یہ بکری اللہ کی برکت ہے، جو بھی اس کے قریب بیٹھ کر دعا مانگتا ہے اس کی مراد پوری ہوتی ہے، ایک اور عقیدت مند نے جواب دیا۔ بادشاہ کے دل میں سوالات بڑھنے لگے، کیا یہ واقعی اللہ کی نشانی ہے یا کچھ اور ہو رہا ہے؟ اب بادشاہ نے سوچا کہ اس چرواہے رحمت سے بات کرنی چاہیے جو اس بکری کا مالک ہے۔ وہ اس کے پاس گیا اور ایک عام مسافر کے طور پر سوال کیا، اے چرواہے، یہ بکری کہاں سے آئی اور یہ کب سے اذان دے رہی ہے؟ چرواہے نے ایک مسکراتی ہوئی مگر سنجیدہ آواز میں جواب دیا، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس معجزے سے نوازا۔ یہ بکری میرے پاس برسوں سے تھی مگر حالیہ سیلاب کے بعد اللہ نے اسے اپنی نشانی بنا دیا۔ بادشاہ نے غور سے رحمت کی آنکھوں میں دیکھا، وہ اس کے الفاظ کو پرکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب بادشاہ نے گاؤں کے کئی اور لوگوں سے بات کی تو اسے احساس ہوا کہ سب ایک ہی بات دہرا رہے ہیں، جیسے کسی نے انہیں یہی کہانی سنائی ہو۔ یہ سب بہت عجیب ہے، کہیں یہ سب ایک کھیل تو نہیں؟ بادشاہ نے دل میں سوچا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ یہاں زیادہ دیر رکے گا اور مزید تحقیق کرے گا۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ معاملہ اتنا سادہ نہیں جتنا دکھائی دیتا ہے۔ اب ایک راز کھلنے والا تھا اور بادشاہ اسے بے نقاب کرنے کے لیے تیار تھا۔ بادشاہ جو ایک عام مسافر کے پیس میں گاؤں آیا تھا، ہر چیز کو غور سے دیکھا اور سمجھ رہا تھا، لوگوں کا رویہ، بکری کے ساتھ ان کا عقیدہ اور چرواہے رحمت کی باتیں، سب کچھ کسی گہرے راز کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ مگر اب وقت آ چکا تھا کہ وہ خود بکری کو قریب سے دیکھے اور جاننے کی کوشش کرے کہ آخر یہ سب کیسے ممکن ہے۔ بادشاہ نے آہستہ آہستہ قدم بڑھائے اور لوگوں کی بھیڑ کو چیرتے ہوئے بکری کے قریب جا پہنچا۔ جیسے ہی اس نے بکری کو دیکھا وہ فوراً ہی اس کا باریک بینی سے جائزہ لینے لگے۔ بکری عام بکریوں جیسی ہی لگ رہی تھی، بھورے رنگ کی، عام جسامت کی اور معصوم سی شکل والی، مگر بادشاہ کی تیز نظروں نے کچھ عجیب باتیں محسوس کی۔ بکری کے گلے کے قریب ایک ہلکی سی عجب ساخت نظر آئی، جیسے کچھ چھپا ہوا ہو۔ بکری کی حرکتیں عام بکریوں جیسی نہیں لگ رہی تھی، وہ بار بار اپنے سر کو ایک مخصوص انداز میں حرکت دے رہی تھی۔ جب بھی لوگ زیادہ جوش میں آتے اور بکری کو عقیدت سے دیکھتے تو چرواہا رحمت ان کے جذبات کو مزید بڑھانے کی کوشش کرتا۔ بادشاہ نے ایک گہری سانس لی اور اپنے اندر اٹھنے والے سوالات پر غور کیا، یہ سب واقعی قدرتی ہے یا اس کے پیچھے کوئی چالاکی چھپی ہے؟ بادشاہ نے موقع دیکھ کر گاؤں کے ایک بوڑھے شخص سے پوچھا، کیا تم نے خود اپنی آنکھوں سے بکری کو اذان دیتے سنا ہے؟ بوڑھے نے پرجوش انداز میں جواب دیا، ہاں، میں نے خود سنا ہے۔ اس کی آواز کسی انسان جیسی لگتی ہے، بالکل صاف اور واضح۔ بادشاہ نے دوسرے آدمی سے پوچھا، کیا یہ بکری ہمیشہ سے ایسی تھی؟ وہ شخص بولا، نہیں، پہلے یہ عام بکری تھی، مگر جب سیلاب آیا تبھی یہ معجزہ ظاہر ہوا۔ اب بادشاہ کے شک اور بھی گہرا ہو گیا۔ اگر یہ بکری اللہ کی قدرت سے ایسا کر رہی ہے تو پھر یہ پہلے کیوں نہیں کرتی تھی؟ اور یہ عجیب بات نہیں کہ ایسا واقعہ صرف ایک سیلاب کے بعد ہی کیوں ہوا؟ اس نے دل میں سوچا۔ جب بادشاہ کے سوالات زیادہ ہونے لگے تو چرواہا رحمت فوراً آگے آیا اور مسکرا کر بولا، مسافر بھائی، تم کیوں شک کر رہے ہو؟ یہ اللہ کا معجزہ ہے اور ہمیں اللہ کے معجزات پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ مگر بادشاہ کے ذہن میں ایک اور سوال اٹھا، اگر یہ واقعی معجزہ ہے تو کیا میں نے اس بکری کو اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ میرے شہر کے لوگ بھی اس نشان کو دیکھ سکیں۔ یہ سنتے ہی رحمت کے چہرے کا رنگ ایک لمحے کے لیے بدلا، مگر وہ فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، نہیں نہیں، یہ بکری صرف اسی گاؤں کے لیے ہے، اگر ہم اسے کہیں اور لے گئے تو شاید معجزہ ختم ہو جائے۔ یہ جواب سن کر بادشاہ کے شکوک یقین میں بدلنے لگے، یہ کوئی خدائی نشان نہیں بلکہ کوئی چالاکی ہے۔ شک مزید گہرا ہو جاتا ہے۔
اب بادشاہ نے بکری کو غور سے دیکھنے کے لیے مزید قریب جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے بکری کے گلے کے قریب ہاتھ بڑھایا جیسے وہ اسے محبت سے سلا رہا ہو، مگر در حقیقت وہ کچھ اور ہی تلاش کر رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ بادشاہ نے اپنی ذہن میں کہا۔ جب اس نے بکری کی کھال کے نیچے کسی نرم چیز کا احساس کیا، کیا یہ کوئی راز تھا، کوئی چالاکی یا واقعی ایک معجزہ؟ بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ کچھ غیر معمولی بات ضرور چھپی ہے اور اب وہ سچائی کو بے نقاب کرنے کے لیے تیار تھا۔ بادشاہ کے شکوک و شبہات بڑھتے جا رہے تھے۔ وہ جان چکا تھا کہ کچھ نہ کچھ ضرور مشکوک ہے، مگر اب وہ اس راز سے مکمل پردہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اس نے گاؤں میں مزید قیام کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک دانا مسافر کی طرح لوگوں سے بات چیت جاری رکھی۔ آخرکار تحقیقات کے دوران اسے ایک حیران کن حقیقت کا علم ہوا۔ یہ سب ایک بہت بڑا دھوکہ تھا۔ رات کے اندھیرے میں بادشاہ کی مزید دھیان بنی۔ اگلی رات جب گاؤں کے لوگ گہری نیند میں تھے، بادشاہ نے چپکے سے چرواہے رحمت کے گھر کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے وفادار خادم کے ساتھ تاریکی میں دبے پاؤں بڑھا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ جیسے ہی وہ چرواہے کے گھر کے قریب پہنچا، اسے اندازے سے ہلکی ہلکی سرگوشیاں اور کسی عجیب سے عمل کی آوازیں سنائی دیں۔ بادشاہ دیوار کے قریب جا کر چھپ گیا اور بغور سننے لگا۔ چرواہا اور اس کی بیوی کا مکالمہ۔ رحمت کی بیوی، جس کا نام زلیخا تھا، قدرے پریشان لگ رہی تھی۔ زلیخا: رحمت، میں ڈر رہی ہوں۔ اگر کسی نے حقیقت جان لی تو ہمارا انجام بہت برا ہوگا۔ رحمت ہلکی سی ہنسی کے ساتھ بولا۔ بے وقوف مت بنو زلیخا، ہم نے گاؤں کے لوگوں کو اس قدر قابو میں کر لیا ہے کہ وہ ہم پر شک کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ بکری کا معجزہ اب سب کی آنکھوں پر پردہ ڈال چکا ہے زلیخا، لیکن وہ مسافر جو آج آیا ہے وہ بہت سوالات کر رہا تھا۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ بادشاہ کا کوئی آدمی نہ ہو۔ رحمت ذرا سنجیدہ ہو گیا۔ ہاں، میں نے بھی اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک دیکھی تھی، جیسے وہ سب کچھ جاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ یہ سنتے ہی بادشاہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تو یہ سب کچھ واقعی ایک دھوکہ ہے، مگر آخر کیسے؟ اچانک بادشاہ کو ایک آواز سنائی دی، جیسے کوئی چیز کھولی جا رہی ہو۔ اس نے دیوار ایک سوراخ سے جھانکا اور جو منظر اس نے دیکھا وہ حیران کن تھا۔ رحمت ایک پرانے صندوق سے ایک چھوٹا سا عجیب سا آلہ نکال رہا تھا۔ زلیخا نے جلدی سے ایک خاص تعویذ نکالا اور اسے بکری کے گلے کے قریب لے جا کر ہلکی آواز میں کچھ پڑھنے لگی۔ یہ کوئی عام بکری نہیں، یہ ایک سحر زدہ بکری ہے، بادشاہ نے دل میں سوچا۔ رحمت نے صندوق میں سے ایک پتلا سا چمڑے کا پرزہ نکالا جس میں کسی جانور کی آواز کو ریکارڈ کرنے کا قدیم جادوئی طریقہ موجود تھا۔ یہی ہے وہ راز۔ بادشاہ کو سب سمجھ میں آ گیا۔ رحمت اور زلیخا جادوئی عمل کے ذریعے بکری کے منہ سے انسانی آواز نکالنے کا فریب پیدا کر رہے تھے۔ ان کے جادوئی تعویذ اور مخصوص طریقوں کی بدولت بکری کے منہ سے اذان کی آواز نکلتی تھی جو لوگوں کو حیران کر دیتی تھی۔ بادشاہ نے اپنی تحقیقات کو مزید آگے بڑھانے کے لیے غور کرنا شروع کیا کہ رحمت اور زلیخا ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ وہ گاؤں کے لوگوں کو دھوکہ دے کر ان پر اپنا رعب قائم رکھنا چاہتے تھے۔ جب سے بکری کی اذان مشہور ہوئی تھی، گاؤں کے لوگ ان کے گھر تحائف، کھانے اور قیمتی اشیاء لانے لگے تھے۔ گاؤں کے لوگ اب چرواہے کو ایک روحانی پیشوا سمجھنے لگے تھے جو رحمت اور زلیخا کے لیے طاقت اور دولت کا ذریعہ بن گیا تھا۔ شاید ان کے عزائم اس سے بھی بڑے تھے۔ بادشاہ کا فیصلہ۔ اب بادشاہ کے پاس دو رستے تھے۔ ابھی فوراً چرواہے کو پکڑ لے اور سچائی کو ظاہر کر دے، مزید شواہد اکٹھے کرے اور پورے گاؤں کے سامنے چرواہے کا فریب بے نقاب کرے۔ بادشاہ نے دوسرے رستے کو چنا۔ اگر میں ابھی کچھ کہوں گا تو لوگ میری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ میں چرواہے کو خود اس کے جال میں پھنسانا چاہتا ہوں۔ اب بادشاہ کی حکمت عملی شروع ہو چکی تھی۔
وہ جانتا تھا کہ صبح کا وقت چرواہے رحمت کے زوال کا آغاز ہوگا۔ میں نے نہ صرف رحمت اور زلیخا کو بے نقاب کروں گا بلکہ گاؤں کے لوگوں کو بھی یہ سبق دوں گا کہ سچائی اور دین کو فریب کے ذریعے نہیں بدلا جا سکتا۔ اب بس ایک آخری چال باقی تھی، بادشاہ کا راز افشا کرنا اور حقیقت سامنے لانا۔ رات کے گہرے اندھیرے میں جب پورا گاؤں نیند کے آغوش میں جا چکا تھا، بادشاہ نے اپنی آخری چال چلنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جان چکا تھا کہ چرواہا رحمت اور اس کی بیوی زلیخا جادوئی عمل کے ذریعے وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن ابھی تک اس کے پاس ناقابل تردید ثبوت نہیں تھا۔ اگر وہ اس راز کو ثابت نہ کر سکا تو گاؤں کے لوگ اس پر یقین نہیں کریں گے۔ بادشاہ نے خاموشی سے چرواہے کے مکان کی طرف قدم بڑھائے۔ چاندنی رات کی مدھم روشنی میں اس نے دیواروں کے ساتھ دبے پاؤں چلتے ہوئے گھر کی کھڑکی سے اندر جھانکا۔ وہ اس لمحے کا انتظار کر رہا تھا جب رحمت اور زلیخا دوبارہ بکری پر جادو کریں گے۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کے صبر کا صلہ مل گیا۔ رحمت اور زلیخا ایک بار پھر اپنے سحر انگیز دھوکے کی تیاری کر رہے تھے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ زلیخا نے ایک چھوٹا سا تعویذ نکالا اور اسے بکری کے گلے کے قریب لٹکا دیا۔ پھر وہ ہلکی آواز میں مخصوص جادوئی الفاظ پڑھنے لگی جو کسی نامعلوم زبان میں تھے۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی جا رہی تھی، بادشاہ نے دیکھا کہ بکری نے اپنی گردن مخصوص انداز میں ہلانی شروع کر دی۔ پھر اچانک بکری کے منہ سے ایک انسانی آواز نکلی جو اذان جیسی معلوم ہو رہی تھی، لیکن بادشاہ کی تیز نظروں نے ایک اور چالاکی پکڑ لی۔ رحمت نے اپنے کپڑوں کے نیچے چھپا ایک چھوٹا سا خفیہ آلہ نکالا جو بکری کے قریب رکھتے ہی اذان کی آواز پیدا کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی معجزہ نہیں بلکہ ایک شیطانی دھوکہ ہے۔ اب بادشاہ نے ان کو بے نقاب کرنے کے لیے ایک شاندار منصوبہ بنایا۔ وہ آہستہ سے چرواہے کے گھر کے پچھلی دیوار کی طرف بڑھا جہاں ایک پرانی لکڑی کی کھڑکی تھی۔ اس نے اپنی تلوار کی نوک سے کھڑکی کا کمزور کنڈا کھولا اور بغیر آواز پیدا کیے اندر داخل ہو گیا۔ چرواہا اور زلیخا اپنے جادوئی عمل میں اس قدر مگن تھے کہ انہیں بادشاہ کی موجودگی کا ذرا بھی احساس نہ ہوا۔ بادشاہ نے ہوشیاری سے ایک حرکت کی۔ وہ بکری کے قریب آیا اور جیسے ہی زلیخا تعویذ کو جادوئی الفاظ کے ساتھ ہلانے لگی، بادشاہ نے فوراً اس تعویذ کو کھینچ کر ہاتھ میں لے لیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ زلیخا چیخ اٹھی، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ بادشاہ نے چرواہے کے ہاتھ میں چھپا جادوئی آلہ بھی چپٹ کر چھین لیا اور زور سے بولا، یہ ہے تمہارے معجزے کا راز، یہ ہے تمہاری سچائی۔ رحمت اور زلیخا کا چہرہ ہوا کی طرح سفید پڑ گیا۔ وہ جان گئے تھے کہ ان کا راز فاش ہو چکا ہے۔ زلیخا نے خوف زدہ ہو کر کہا، نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ سب تم ہمیں بدنام کرنے کے لیے کر رہے ہو۔ مگر بادشاہ نے خفیہ آلہ سب کے سامنے کر کے بٹن دبایا اور اچانک بکری کے قریب سے اذان کی وہی آواز نکلنے لگی، یہ سنو، یہی ہے تمہارا معجزہ، یہی ہے تمہارا دھوکہ، بادشاہ نے بلند آواز میں کہا۔ بادشاہ کی آواز اتنی بلند تھی کہ قریبی گھروں کے لوگ جاگ گئے اور دوڑ کر وہاں آ گئے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رحمت اور زلیخا کا جادوئی عمل ناکام ہو چکا تھا اور ان کے ہاتھ میں پکڑے گئے تعویذ اور آلے نے ان کے جھوٹ کو بے نقاب کر دیا تھا۔ یہ تو دھوکہ تھا، یہ کوئی معجزہ نہیں تھا۔ یہ ایک بوڑھے شخص نے حیرت سے کہا، ہمیں بیوقوف بنایا گیا تھا، ہم نے اس بکری کو اللہ کا معجزہ سمجھا تھا، مگر یہ تو محض ایک دھوکہ تھا۔ دوسرے شخص نے غصے سے کہا، اب پورا گاؤں جاگ چکا تھا اور رحمت اور زلیخا کا پردہ فاش ہو چکا تھا۔ بادشاہ نے لوگوں کی طرف دیکھ کر کہا، یہ دونوں تمہیں ایک جھوٹے معجزے میں پھنسا کر تمہارے ایمان اور عقیدے کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اگر میں آج یہاں نہ آتا تو یہ فریب شاید مزید لمبے عرصے تک چلتا رہتا۔ رحمت نے گھبرا کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر گاؤں کے نوجوانوں نے اسے پکڑ لیا۔ زلیخا بھی روتے ہوئے بولی، ہمیں معاف کر دو، ہم صرف دولت اور عزت چاہتے تھے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ ان دھوکے بازوں کو ان کے کیے کی سزا دی جائے۔ یہ واقعہ گاؤں کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق تھا۔ بادشاہ نے کہا، ہمیں ہمیشہ سچائی اور عقل کے ساتھ سوچنا چاہیے اور ہر چیز کو معجزہ سمجھ کر آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے، بلکہ سچائی تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یوں چرواہے اور اس کی بیوی کا فریب ہمیشہ کے لیے بے نقاب ہو گیا اور گاؤں کے لوگوں کا ایمان دوبارہ اپنے اصل رستے پر آ گیا۔
جب بادشاہ نے چرواہے رحمت اور اس کی بیوی زلیخا کا دھوکہ گاؤں والوں کے سامنے بے نقاب کیا، سب لوگ حیرت اور غصے میں آ گئے۔ وہ جو اس بکری کو اللہ کا معجزہ سمجھ رہے تھے، وہ جو اس کے قریب بیٹھ کر برکتیں مانگ رہے تھے، اور وہ جو چرواہے کو ایک نیک اور پارسا شخص سمجھ کر اس کی عزت کر رہے تھے، سب دھوکہ کھا چکے تھے۔ یہ سب ایک فریب تھا۔ گاؤں میں ہلچل مچ گئی۔ یہ سب ایک فریب تھا۔ ایک بزرگ شخص نے افسوس سے کہا، ہم نے اپنی آنکھوں سے جو دیکھا وہ ایک جھوٹ تھا۔ ہم تو اس بکری کو مقدس سمجھ بیٹھے تھے۔ ایک عورت نے غصے سے کہا، ہم نے اس سے برکتیں مانگی، اپنی دعائیں اس کے پاس لے کر آئے، مگر یہ سب ایک جادوئی چال تھی۔ یہ چرواہا ہمیں اتنے دنوں سے بیوقوف بنا رہا تھا۔ چرواہا اور اس کی بیوی گاؤں والوں کے اس غصے سے خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگے، مگر اب لوگ انہیں بھاگنے کا موقع دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا رحمت، ایک آدمی چیخا، ہم نے تجھے عزت دی، تحفے دیے، اور تو ہمیں ہی دھوکہ دے رہا تھا۔ یہ عورت بھی برابر کی شریک ہے۔ دوسری عورتوں نے زلیخا کو گھیر لیا، یہ بھی جادوئی عمل میں شامل تھی۔ رحمت نے خوف زدہ ہو کر بادشاہ کے قدموں میں گر کر گڑ گڑانا شروع کر دیا، حضور ہمیں معاف کر دیں، ہم صرف دولت اور عزت چاہتے تھے، ہمیں شیطان نے بہکا دیا تھا۔ زلیخا بھی روتے ہوئے بولی، ہمیں مت مارو، ہمیں دوسرا موقع دو، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ گاؤں والے دھوکہ کھا چکے تھے، ان کا عقیدہ کھیل تماشا بن چکا تھا، اور وہ کسی بھی صورت میں رحمت اور زلیخا کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ گاؤں کے ایک بزرگ نے آگے بڑھ کر بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، یہ دونوں نہ صرف ہمیں دھوکہ دے رہی تھی بلکہ ہمارے دین اور ایمان کے ساتھ کھیل رہی تھی، ان کے لیے سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے۔ دوسرے لوگ بھی چیخنے لگے، ہاں ان کو سزا ملنی چاہیے، انہیں اس دھوکے کا انجام دکھانا ہوگا۔ بادشاہ کا فیصلہ قریب۔ بادشاہ نے گاؤں کے لوگوں کو خاموش ہونے کا اشارہ دیا اور بولا، میں نے تم سب کے سامنے ان کا دھوکہ بے نقاب کیا ہے، اور میں یہ دیکھ کر خوش ہوں کہ تم سچائی جاننے کے بعد ان کے خلاف ہو چکے ہو، لیکن انصاف ہمیشہ غصے میں نہیں بلکہ حکمت اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ گاؤں والے دم سدا کر بادشاہ کے اگلے حکم کا انتظار کرنے لگے۔ سب جاننا چاہتے تھے کہ رحمت اور زلیخا کا انجام کیا ہوگا۔ گاؤں کے لوگ چرواہے رحمت اور اس کی بیوی زلیخا پر شدید غصے میں تھے۔ وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پا رہے تھے، لیکن بادشاہ نے اعلان کیا کہ رحمت اور زلیخا کا فیصلہ عدالت میں ہوگا، جہاں انہیں ان کے جرم کی مناسب سزا دی جائے گی۔ اگلے دن بادشاہ نے حکم دیا کہ رحمت اور زلیخا کو شاہی عدالت میں لے جایا جائے۔ بادشاہ کے سپاہیوں نے دونوں دھوکے بازوں کو ہتھکڑیاں پہنائیں اور دربار میں پیش کر دیا۔ عدالت میں جج، وزراء، گواہان اور گاؤں کے معزز افراد موجود تھے۔ گاؤں کے کئی لوگ بھی رحمت اور زلیخا کے خلاف گواہی دینے کے لیے جمع ہو گئے۔ عدالت میں رحمت اور زلیخا کے خلاف 3 بڑے الزامات عائد کیے گئے۔ انہوں نے جھوٹے معجزے کا ڈرامہ کر کے لوگوں کو بے وقوف بنایا اور ان سے فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے سحر و جادو کے ذریعے بکری کی آواز میں اذان نکلوائی اور عوام کو دھوکے میں رکھا۔ انہوں نے لوگوں کے عقیدے کو کمزور کرنے کے لیے کوشش کی، ان کے ایمان کو آزمائش میں ڈالا اور جھوٹ کو حقیقت بنا کر پیش کیا۔ جب عدالت نے انہیں مجرم قرار دیا تو بادشاہ نے سخت لہجے میں کہا، تم دونوں نے نہ صرف لوگوں کو دھوکہ دیا بلکہ اللہ کے نام پر جھوٹ بولا۔ تمہیں اس کے سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے تاکہ آئندہ کوئی شخص دین کے نام پر جھوٹ نہ پھیلائے۔ عدالت نے فیصلہ سنایا، چرواہے رحمت کو قید کی سزا دی گئی اور اس کے تمام ناجائز حاصل کیے ہوئے مال و دولت کو ضبط کر کے گاؤں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ زلیخا کو بھی قید کیا جائے گا اور اسے جادوگرنی کے جرم میں سخت محنت کی سزا دی جائے گی۔ جب فیصلہ سنایا گیا تو گاؤں کے لوگوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ اب انہیں یقین ہو چکا تھا کہ سچائی ہمیشہ فتح یاب ہوتی ہے اور جھوٹ جتنا بھی بڑا ہو ایک نہ ایک دن بے نقاب ہو کر رہتا ہے۔ بادشاہ نے گاؤں کے بزرگوں سے کہا، یہ تم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ سچائی اور دین کے معاملے میں آنکھیں بند کر کے کسی بھی بات کو قبول نہ کرو، ہمیشہ تحقیق کرو اور اپنے عقیدے کو دھوکے بازوں کے ہاتھوں کھلونا نہ بننے دو۔ اس کے بعد گاؤں کے لوگ اللہ
اللہ کے شکر گزار ہو گئے، دوبارہ اپنی عبادت کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے ایمان کو مزید مضبوط کر لیا۔ یوں ایک دھوکہ بے نقاب ہونے کے بعد سچائی کی روشنی نے گاؤں میں اپنی جگہ بنا لی اور ہمیشہ کے لیے ایک یادگار سبق چھوڑ گئی۔ چرواہے اور اس کی بیوی کے دھوکے کا پردہ فاش ہونے اور ان کی سزا کے بعد گاؤں میں ایک نئی تبدیلی کی لہر دوڑ گئی۔ لوگ جو پہلے بکری کے جھوٹے معجزے پر یقین کر کے بیٹھے تھے، اب اپنی نادانی اور غلطیوں کا اعتراف کرنے لگے۔ ہر شخص اپنے دل میں پچھتاوے کا احساس لیے بیٹھا تھا کہ کیسے وہ ایک عام بکری کو اللہ کا معجزہ سمجھ بیٹھے اور حقیقی عبادت سے دور ہو گئے۔ گاؤں کے بزرگوں نے مسجد میں سب کو جمع کیا اور کہا، ہم نے اپنی کمزوری کی وجہ سے ایک جھوٹے معجزے پر یقین کر لیا، حالانکہ ہمیں صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا۔ ہمیں اس آزمائش سے سیکھنا چاہیے کہ حقیقی معجزے اللہ کی قدرت سے ہوتے ہیں، نہ کہ کسی جادوگر کے دھوکے سے۔ یہ بات سن کر کئی لوگ آنسو بہانے لگے۔ کچھ لوگوں نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور سب نے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا عہد کیا۔ گاؤں کے لوگ شکرانے کے نفل پڑھنے لگے، اللہ کا شکر ادا کرنے لگے اور بادشاہ کے انصاف پر خوش ہونے لگے۔ اب وہ جان چکے تھے کہ سچائی اور ایمان کی روشنی ہمیشہ قائم رہتی ہے اور دھوکہ اور جھوٹ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا۔ یوں ایک فریب کے بے نقاب ہونے کے بعد گاؤں کے لوگ حقیقی ایمان کی روشنی میں واپس آ گئے اور اپنی زندگی ایک نئے عزم اور سچے عقیدے کے ساتھ گزارنے لگے۔ دوستو، یہ تھی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔